बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करूँगा टीएलपी के हवाले से। टीएलपी क्योंकि अब एक जिसे कहते हैं कि सियासी जमात, एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई है या बनाया गया उसको, इसलिए मैंने लिखा कि वेलकम टू टीएलपी। मैं नहीं कह रहा, बल्कि हुकूमती वज़रा जो हैं, जिसमें अली मोहम्मद ख़ान साहब इनके मिनिस्टर हैं, जो इस एग्रीमेंट के वक्त पे इनके साथ बैठे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एग्रीमेंट तो खैर कहीं और हुआ था, पिंडी में हुआ था, लेकिन फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये 3-4 लोग बैठे हुए थे, जिसमें एक अली मोहम्मद ख़ान साहब भी थे। तो उन्होंने कहा था कि हम उनको खुशामदीद कहते हैं। तो बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सर कह सकते हैं। ये आपका काम है कि पहले उनको कोई भी उनको खड़ा कर दे और फिर उसके बाद उनसे अपना काम लेके पुलिस वालों की जानें ले लें, 10-20 शहरों को बंद कर दें और उसके बाद आप कहें कि यार वेलकम टू द, जिसे कहते हैं कि वेलकम टू द पार्लियामेंट और वेलकम टू द आम दायरा, जिसको कहते हैं पॉलिटिकल लाइन में आपको हम कहते हैं कि आप आए और हमें ज्वाइन करें। तो खैर इस इशू के ऊपर तो बात होगी, क्योंकि लंबा टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को बतानी है। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हो रही है कल अदम टीटीपी सॉरी कह रहा हूँ, टीएलपी है ये, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। उनके साथ मुआहिदा हुआ। मुआहिदे में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का किरदार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है, और बात ये भी हो रही है कि उन्होंने ही ये सारा कुछ किया है। सामने सिर्फ ये हमारे कुरैशी साहब और असद कैसर साहब और अली मोहम्मद ख़ान साहब और मुफ्ती मुनीब साहब और उसके साथ 1-2 लोग और बैठे हुए थे, सामने ये थे, लेकिन बातचीत वहाँ पे हुई। और ये भी बात सुनने में आ रही है कि जो टेक्निकल फॉल्ट था, जो टेक्निकल प्रॉब्लम, टेक्निकल इशू था, उसको काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट किया गया। टेक्निकल इशू यहाँ ये नहीं था टीएलपी, बल्कि वहाँ था डीजीआईएसआई के हवाले से, और उनको सिर्फ बताया गया कि भाई मेरे, आपको अभी हमने सिर्फ इनको वजीराबाद तक लेके आए हैं, तो हमने आपकी चीखें निकलवा दी। अगर ज़्यादा हुआ तो आपके स्क्रूज अगर मज़ीद टाइट करने हुए तो हम इनको जो है जेलम, और जेलम से फिर आगे जाके गुजर खान, और हो सकता है फिर इस्लामाबाद, हम उनको कहें कि वेलकम टू इस्लामाबाद। तो हम आपको ये सिर्फ एक, जिसे कहते हैं कि ट्रेलर के तौर पे दिखाया जाता है इनकी तरफ से हुकूमत को कि भाई आपकी क्या हैसियत है। तो ये अपनी हैसियत इनको वैसे याद करा दी गई, और बड़े अच्छे से करा दी गई। मतलब ऐसी याद करा दी गई कि अब ये कहा जा रहा है कि भाई कल कैबिनेट की मीटिंग थी और वहाँ पे टीएलपी के हवाले से कोई बात हो रही थी, तो इमरान खान साहब ने सबको कहा कि कोई बात नहीं करेगा। वैसे उनकी बात ठीक भी थी, क्योंकि इमरान खान साहब को तो अभी पता भी नहीं है कि यार टीएलपी के साथ जो मुआहिदा हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ है, उसमें है क्या, क्योंकि अभी तक उनको कॉपी नहीं मिली। कॉपी अभी पता नहीं उसके अंदर क्या पॉइंट्स हैं, या वो अभी नहीं देना चाहते। जिस तरीके से इन्होंने अपने पास समरी रख ली थी डीजीआईएसआई की, जो अपॉइंटमेंट थी डीजीआईएसआई की, वो इन्होंने काफ़ी दिन अपने पास दबा के रखी हुई थी। तो मेरे ख्याल में उन्होंने वो बदला लेने के लिए ये वाली कॉपी अपने पास रखी हुई कि हम आपको नहीं देंगे, और आप पूछ भी नहीं सकते कि सर आप हमें दे रहे कि यार इसके अंदर है क्या। अब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज उनसे पूछ रही है कि आप सर हमें बता दें कि आपने क्या मुआहिदा किया हुआ है। मतलब अब उन पार्टीज पे भी अजीब किस्म का वो कर रहे हैं, बेचारे पीटीआई वालों को तंग कर रहे हैं खामखा का, कि आप हमें ये एग्रीमेंट इसको डिस्क्लोज कर दें और हमें दिखा दें। हालांकि उनको पता होगा तो सर आपको वो बताएंगे ना, अगर उनको खुद नहीं पता तो आपको और या मुझे क्या वो बताएंगे। लेकिन उनके हाथ भी एक अच्छी चीज़ आई है अपोजिशन के, पीपल्स पार्टी के और साथ में मुस्लिम लीग के। तो यकीनन उन्होंने जो है ये वाली जो अपॉर्चुनिटी है, इसको हाथ से जाने नहीं देना, और मेरे ख्याल में बनता भी है। हम जैसे जर्नलिस्ट भी पूछ रहे हैं कि सर आप हमें बताएं तो सही, दिखा दें हमें, मतलब कौन सा आपने हमसे कोई मशवरा कर लेना है, लेकिन हमें पता तो चले कि यार किस बेस पे, यानी कितनी बड़ी बदमाशी है कि यार आपने सब कुछ बंद किया और उसके बाद आपके बंदे भी रिहा हो गए, आपने बंदे भी मार दिए, और उसके बाद आपको मतलब बाइज्जत बरी कर दिया गया, आपको निकाला गया, और आज या कल में आपके जो हेड है
سعد رضوی صاحب ان کو بھی رہائی ملنے والی ہے، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے لوگ ابھی بھی وزیر آباد میں بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں جب وہ رہا ہوں گے تو ہم ان کا جو ہے شایع نشان طریقے سے ہم استقبال کریں گے۔ تو یہ والی چیزیں جب ہمارے ملک میں ہوتی ہیں اور ہم پھر اس کے اوپر لوگوں سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی آپ کے ملک میں جس طریقے سے ایکسٹریمزم ہے تو آپ کیا باتیں کرتے ہو، ہمیں کیا مطلب بتانے کی کوشش، ناکام کوششیں کرتے ہو، وہ ساری چیزیں پھر ہمارے پاس اس کا یقیناً جواب نہیں ہوتا۔ تو اب شایع نشان طریقے سے ان کا استقبال کیا جائے گا، جیسے ہی وہ جیل سے رہا ہوں گے ہو جائیں گے، آج میں میرا خیال ہے یا کل کنفرم ہے کہ وہ باہر نکلیں گے، غالباً کوٹ لکھپت جیل میں ان کو بند کیا گیا ہے کافی عرصے سے، تو پچھلے سال ان کو پکڑا گیا تھا، تو سوری اس سال اپریل میں، تو ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، اور وہ جب بری ہوں گے تو ان کے جو لوگ ہیں ان کے مریدین ان کا استقبال کریں گے۔ تو یہاں تو ایک چیز یہ ہوئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار جیت کس کی ہوئی؟ جیت بالکل ٹی ایل پی کی ہوئی۔ آپ نے مطلب سارا کچھ کیا، اس کے باوجود آپ کے لوگ بھی نکالے گئے، اور جو پولیس والے مارے گئے، جو لوگ بیچارے ذلیل ہوتے رہے 10-15 دنوں سے، ان کا کسی نے کوئی ذکر نہیں کیا، نہ کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ کیوں ہوا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا معاہدہ ہوا ہے تو آپ اس کو سیکرٹ کیوں رکھ رہے ہیں؟ کیا ایسا خطرہ ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو سیکرٹ رکھ رہے ہیں؟ فواد چودھری نے ایک دفعہ پھر اپنا منہ کھولا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ کولیشن میں ہم لوگ گئے پنجاب میں ٹی ایل پی کے ساتھ، تو کہتے ہیں کہ اس سے ہم تو جو ہوں گے وہ ہوں گے، ہمیں جو نقصان ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے پاکستان انٹرنیشنل فورم پہ تنہا ہو جائے گا۔ وہ آلریڈی تنہا ہے، آلریڈی پاکستان تقریباً موسٹلی لوگ سائڈ پہ ہوئے، اور اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے لوگ ہم سے دور بھاگتے ہیں کہ بھائی آپ تو کیا کرتے ہو؟ 3-4 دن پہلے آپ یہ والے آپ کے جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ بھئی یہ تو جسے کہتے ہیں کالعدم تنظیم ہے، ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں اور ان کو ہم جواب دیں گے۔ اگر انہوں نے ریٹ آف دا اسٹیٹ کو جسے کہتے ہیں کہ چیلنج کیا ہوا ہے تو اس کا جواب ہم ان کو دیں گے، اور ان کو ہم کسی طریقے سے ان کے کوئی بھی مطالبہ جو ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں سر وہ تو کالعدم تنظیم نہیں ہے بلکہ ایک بہت اچھی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور جسے کہتے ہیں مین سٹریم پارٹی کے طور پہ اس کو ہم ویلکم کریں گے اور وہ آئیں گے اور سیاست کریں گے۔ اور ساتھ میں جب فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے سنی تحریک بھی اس طرح کی تشدد والی ایک پارٹی ہوا کرتی تھی لیکن آج کہاں ہے، تو اس کے اوپر تحریک لبیک کے لوگوں نے کہا کہ آپ کا مجال کیا ہے کہ آپ نے اس طرح کی بات کی ہے، اور باقاعدہ انہوں نے کہا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے کہ بھئی آپ اپنے جو فواد چودھری صاحب ہیں ان کو کہیں کہ اپنا منہ بند رکھیں۔ حالانکہ کہنا ان کو ادھر چاہیے جن کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، عمران خان صاحب کو تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا۔ لیکن ہم نے یہ بھی سنا، ہمیں بتایا گیا، اپنی طرف سے نہیں بات کی گئی کہ ہندوستان سے ان کو پیسہ مل رہا ہے، بہت بڑی سپورٹ مل رہی ہے۔ فواد چودھری صاحب اور شیخ رشید صاحب دونوں اس وقت بھی منسٹرشپ میں بیٹھے ہوئے اور بڑی کی منسٹریز ہیں دونوں کے پاس۔ دونوں نے یہ بات مشترکہ طور پر کی کہ بھئی ہمیں اس کے جو ہیں مطلب ہمیں ثبوت ملے ہیں کہ یہ ہوا ہے۔ انہوں نے یہ بات کی۔ اس کے بعد ہمارے مطلب اتنا بڑا ادارہ جسے کہتے ہیں کہ ہمارے فوج کا ادارہ، وہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ میں بیٹھتا اور ان کو کہتا ہے کہ چلو بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ابھی وزیر آباد تک کافی تھا، آگے پھر دیکھ لیں گے، اگر ضرورت پڑی تو ہم آپ کو بتا دیں گے، پھر آپ بھی ادھر ہیں اور ہم بھی ادھر ہیں۔ پھر اس کے ساتھ اس طرح کا ایگریمنٹ کرنا اور ان کو بٹھانا، مفتی منیر صاحب کے بیانات اور جس طرح کی وہ لینگویج یوز کر رہے ہیں، اس سے ہمارا میسج کیا جا رہا ہے چھوڑ دے پاکستان کو۔ میں ایگری کرتا ہوں یا ڈس ایگری کرتا ہوں، شاید اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن باہر کے لوگ، دنیا کے لوگ ہمیں کس نظر سے دیکھتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور یہ والی بات جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہم آگ لگائیں گے اور اس آگ کی لپیٹ میں خود نہیں آئیں گے، میرے خیال میں سب سے بڑے جسے کہتے ہیں کہ میں اس کو بے وقوف کہتا ہوں کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، ہم اس تپش سے بچ جائیں گے اور یہ آگ جو ہے ہمارے گھر تک نہیں پہنچے گی۔ کیونکہ یہ ایکسٹریمزم، اس طرح کی چیزیں جس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں کسی بھی لیول کے اوپر، وہ حکومت کا کوئی بھی ادارہ کرتا ہو،
وہ جب اس کو اس طرح کا سپورٹ کرتا ہے اور اپنے ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کرتا ہے تو میرے خیال میں اس کے ریزلٹس اچھے نہیں ہوتے. ٹی ایل پی کے ساتھ تو معاہدہ ہو گیا, لیکن اب ٹی ٹی پی کا مجھے پوچھنا تھا کہ ٹی ٹی پی والوں کے ساتھ بھی, کیونکہ بات چیت تو یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہماری چل رہی ہے, تو کیا ان کے ساتھ بھی ایسا کوئی معاہدہ ہوا ہے, ان کو بھی جسے کہتے ہیں کہ عام معافی دی گئی, یا ابھی مطلب چیزیں سیٹل ڈاؤن نہیں ہوئی, کیونکہ انہوں نے بھی ہمارے فورسز کے لوگوں کو مارا, عوام بہت زیادہ مری ہے, لیکن وہ ٹھیک ہے اور ہم غلط ہیں. اچھا, ادھر پھر اگر میں ذکر کر لوں پشتون تحفظ موومنٹ کا, پی ٹی ایم کا, اس کے ساتھ کیوں پھر مذاکرات نہیں کیے جاتے؟ انہوں نے تو نہ بندوق اٹھائی ہے, نہ توپ اٹھائی ہے, نہ کچھ اور اٹھایا ہے. علی وزیر صاحب پچھلے 1.5 سال سے کراچی جیل میں بیچارے بند ہیں, لیکن کسی کو نہیں پتا کہ کیوں بند ہے, ان کو کیوں نہیں چھوڑا جا رہا. جب ہم جیسے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار یہ بھی ان غداروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, وہ غدار ہیں. یہاں پہ اب یہ 3 دن پہلے یہ بھی غدار تھے, انڈین ایجنٹ تھے, لیکن آفٹر 3 اور 4 days یہ اب ٹھیک ہو گئے ایک دم سے. پتہ نہیں کون سی مشین ہے جس کے اندر یہ لوگ ڈالتے ہیں اور دوسری طرف وہ نکلتے ہیں تو وہ بڑے پیٹریوٹ ہو جاتے ہیں. آئی ڈونٹ نو دیٹ کہ پھر جب آپ ساری یہ چیزیں کر رہے ہیں تو پی ٹی ایم نے تو آپ سے کوئی ایسا غیر آئینی مطالبہ آپ سے نہیں کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے آپ ان کو آپ جسے کہتے ہیں کہ آپ کے اندر جسے کہتے ہیں کہ ہمت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ آ کے بات کر لیں. اور علی وزیر صرف 2 سیٹس ہیں, اب تو خیر انہوں نے داوڑ صاحب نے اپنی پارٹی بنا لی, لیکن علی وزیر صاحب سے آپ اتنے ڈرے ہوئے ہیں ایک سنگل آدمی سے کہ اس کو 1.5 سال سے آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے. کون سا گناہ اس آدمی نے کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ جیل میں بند ہے؟ اگر یہ والے لوگ جنہوں نے سر عام پولیس کے اوپر گولیاں چلائی اور وہ باعزت بری ہو گئے, اس آدمی نے کون سی کس کے اوپر گولی چلائی؟ کسی فوج کے بندے کے اوپر, کسی پولیس والے پہ, کسی اور سرکار کے آدمی پہ, یا کسی عام پاکستانی پہ, جس کی وجہ سے وہ جیل کے اندر پڑے ہوئے ہیں؟ کسی کے پاس جواب نہیں ہے اس بات کا. لیکن پھر جب بات کی جاتی ہے, مجھے اس بات سے یقین کرے کہ نفرت ہے. یہ پشتون کارڈ, سندھ کارڈ, بلوچ کارڈ, فلاں کارڈ, پنجابی کارڈ, I had these things, believe me. لیکن مجھے پھر یہ بات اس لیے پھر ماننی پڑتی ہے کہ یہ لوگ شاید اس وجہ سے کہ یہ پشتون بلٹ سے ہیں, شاید اس وجہ سے یہ ان کے ساتھ الگ طرح کا سلوک ہے اور ان کے ساتھ الگ طرح سے سلوک ہے. میں یہ نہیں کہتا یہ بھی میرے پاکستانی ہیں, وہ بھی میرے پاکستانی ہیں, لیکن سامنے نظر آ رہا ہے کہ دونوں سے الگ طرح کا بیہیویئر ہے. ایک کو آپ نے بالکل جسے کہتے ہیں کہ اس نے نہ سڑکیں بند کی ہیں, انہوں نے نہ آپ کے لاہور کو بند کیا, انہوں نے نہ آپ کے اسلام آباد کو بند کیا, نہ گجرانوالہ گجرات کو بند کیا, لیکن وہ بیچارہ خود جیل میں بند ہے. ان لوگوں نے کیا. آپ کہتے ہیں کہ 6واں دھرنا ہے اور 6 کے 6 دفعہ آپ نے ان کے سامنے سرنڈر کیا ہے. غیر آئینی جسے کہتے ہیں کہ ڈیمانڈز ہوتی ہیں ان کی, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں نہیں یار یہ تو ہمارے اپنے ہیں, ان کو تو ہم مین سٹریم پولیٹکس میں لے کے آئیں گے, ان کے ساتھ تو ہم کولیشن کریں گے. لیکن ان کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ ان کے ساتھ الگ طرح کا جسے کہتے ہیں کہ رویہ کیوں ہے؟ پھر جب اب کوئی لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ یہ جسے کہتے ہیں کہ ہمیں شاید غیر پاکستانی سمجھتے ہیں اس لیے اس طرح کا یہ کام کرتے ہیں, تو پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ تو دشمن کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ دشمن کا ایجنڈا کون اور کیسے پروموٹ کرتا ہے. آئی ڈونٹ نو دیٹ کہ کیا جو یہ والے کر رہے ہیں تو یہ آپ کا ایجنڈا پروموٹ کرے اور وہ والے جو ہے وہ کسی اور کا ایجنڈا پروموٹ کریں کہ وہ آئین کے اندر رہ کے اپنی جسے کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں چیزوں کے حوالے سے. وہ غیر آئینی, اور یہ جو کر رہے ہیں یہ بالکل آئینی ہے کہ آپ کسی مین شاہراہ کو آپ نے بند کر کے رکھا ہوا ہے, لیکن آپ کی مجال نہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ آپ ادھر سے اٹھ جائیں. انٹرنیٹ سروسز سسپینڈ ہے پچھلے 10 دنوں سے, لیکن کسی کو مجال نہیں کہ کہیں کہ یار یہ میرا ایک رائٹ ہے. آرٹیکل 16, 17, 18, 19 اور 20 کے تحت یہ میرا رائٹ ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, لیکن بند ہے. کیوں؟ کس کی وجہ سے؟ میں نے نہیں دیکھا کہ پی ٹی ایم نے کوئی اس طرح کی کوئی چیز کی ہو, کسی موٹر وے کو بند کیا ہو, کسی ہائی وے کو بند کیا ہو, کسی شہر کو بند کیا ہو, یا کبھی انہوں نے کوئی بندوق اٹھایا ہو. میں نے آج تک نہیں دیکھا. حالانکہ جس علاقے سے وہ لوگ بلانگ کرتے ہیں تو وہاں پہ میرے خیال میں ویپن رکھنا ایک بہت ہی عام سی چیز ہے. وہاں پہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں AK-47 پڑا ہوا ہے تو کسی کے گھر میں M16 پڑا ہوا ہے, کسی کے گھر میں جو ہے راکٹ لانچر پڑا ہوا ہے. یہ بڑی عام سی چیزیں ہیں.
اس کے باوجود اس طرح کی چیزیں ہم نے آج تک، جب سے یہ 2018 یا 17 سے بنا ہے، ہم نے یہ والی چیز نہیں دیکھی. لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ آپ کا رویہ، آپ کی سوچ اور آپ ان کو ٹریٹ کس طریقے سے کرتے ہیں، شاید ہی میں کہتا ہوں کہ 3rd کلاس سٹیزن سے بھی زیادہ برا سلوک آپ ان لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور وہ سامنے نظر آتا ہے. لیکن جب بات ہوتی ہے تو آپ کہتے ہو کہ نہیں یار، یہ تو بہت بڑے غدار ہیں، یہ دشمن کو، جسے کہتے ہیں کہ دشمن کو سپورٹ کرتے ہیں اور دشمن سے پیسے لیتے ہیں. یعنی وہاں پہ بھی جھوٹ. جب اگر یہ والی چیز جھوٹ ہو گئی جو شیخ رشید صاحب اور فواد چودھری صاحب نے 3 دن پہلے کہی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز بھی آپ صرف اپنی، جسے کہتے ہیں کہ اپنے انٹرسٹ کے لیے یہ والی باتیں کر رہے ہیں کہ یار یہ تو اسرائیل سے پیسہ لے رہے ہیں. تو یہ پہلے افغانستان تو اب خیر خود بیچارہ پیسوں کے مطلب معاملے میں بہت غربت ہے اس وقت وہاں پر اشرف غنی صاحب کی حکومت میں، اور اس کے بعد آپ ہندوستان کے نام لگا لیتے ہو کہ یار وہاں سے ان کو سپورٹ، بارڈر پار سے ان کو سپورٹ ملتی ہے. لیکن آپ کے پاس ان چیزوں کا جواب نہیں، اور جب آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا تو آپ کے پاس ایک چیز ہوتی ہے کہ یار غداری والے، ٹریٹر والی لسٹ میں ڈال دو، بات ہی ختم ہو جائے گی. افسوس کے ساتھ یہ ساری چیزیں میرے پاکستان کے اندر چل رہی ہیں. ایکسٹریمزم کو ہم یقین کریں کہ سرکاری طور پہ سپورٹ مل رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم بجائے آگے جانے کے ہم ریورس کی طرف جا رہے ہیں. عمران خان صاحب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور TLP والے عاشق رسول کی بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. کس کو ہم مطلب غلط کہیں اور کس کو ہم صحیح کہیں؟ ایک جو ہے، ایک عاشق رسول، ایک غلام رسول نام کے پولیس والے کو بیچارے کو مار رہے ہیں، اس کا سر پھٹا ہوا ہے، سر سے خون جا رہا ہے، اور وہ بیچارہ نعرے مار رہا ہے کہ یار میں بھی آپ کی طرح کا انسان ہوں. لیکن وہ اس کو نہیں چھوڑ رہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ بھئی ہماری آواز جو ہے یہ اس کے مخالف آواز ہے. ضروری نہیں ہے کہ میں کسی کے جو پوائنٹ آف ویو ہے اس سے میں ایگری کروں یا ڈس ایگری کروں. اگر ڈس ایگری کرتا ہوں یہ بھی میرا رائٹ ہے، اگر میں اس کے ساتھ ایگری کر رہا ہوں تو یہ بھی میرا رائٹ ہے. کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ مجھ سے یہ والے نعرے لگوائیں گے، کسی بھی ریلیجن کے ہوں، وہ اسلام کے ہوں یا کسی اور ریلیجن کے ہوں، کہ آپ مجھ سے زبردستی جو ہے یہ والے جو ہے نعرے لگوائیں گے. فواد چودھری صاحب کی باتیں ٹھیک ہے کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا تو ہم تو گئے سو گئے، لیکن ہمارا پاکستان بھی اس سے مزید جو ہے وہ جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ TLP کی گارنٹی کون دے گا؟ اس سے پہلے بھی یہ 5 دھرنے کر چکے تھے اور شاید غالباً ان کے ساتھ 5 معاہدے ہوئے. کون گارنٹر ہوگا اس کا کہ یار یہ کہیں گے کہ نہیں یہ ہم نے آئندہ جو ہے اس طرح کی کوئی چیز نہیں کرنی؟ وہ آسیہ بی بی صاحبہ کا کیس ہو یا کوئی اور قسم کا کیس ہو، آپ اٹھتے ہیں، روڈز بند کرتے ہیں، لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور اس کے بعد حکومت آتی ہے، آپ کو شاباشی دیتی ہے، آپ کو پیسے دیتی ہے، آپ کی واہ واہ کرتی ہے، آپ کو کہتے ہیں جائے یار بس عزت کے ساتھ، کوئی نہیں 6 مہینے سال آرام کر لیں، اس کے بعد کوئی نیا مطلب جسے کہتے ہیں کہ پروپیگنڈا شروع کر لیں گے اور پھر ہم آپ کو سڑکوں پہ لے آئیں گے. افسوس کے ساتھ جو بھی یہ کر رہے ہیں سب کو پتا ہے کہ کون کر رہا ہے، ان کو بھی یہ پتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، لیکن اپنے وقتی فائدے کے لیے بلیو می اس ملک کو داؤ کے اوپر لگاتے ہیں. خیر وہ اصل وارث، اصل مالک ہیں اس ملک کے، ہم تو خامخواہ ہیں اس ملک کے. ٹھیک ہے، ہم کوشش کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں چیزیں چل رہی ہیں، جو میرے خیال میں مزید ہمیں جسے کہتے ہیں کہ ریورس اور پستی کی طرف لے کے جا رہا ہے. لیکن خیر کیا کریں، نیوز آتی ہے، اس سے آپ کو جو اپڈیٹس ہوتی ہیں اس سے آپ کو میں اپڈیٹ رکھتا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. کسی اور نیوز اپڈیٹ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. ٹیک کیئر اینڈ بائے.